रहमान बाहिर है हद फ़हम से रिंदों के मकामात, क्या तुझको ख़बर कौन कहाँ झूम रहा है। नाज़रीन, मैं हुमैरा जहाँ ज़ेब इतरफ़ सदन और इतरफ़ सेंट्रल की जानिब से आज की इस बज़्म सूफ़िया में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हमारा मौज़ूए गुफ्तगू सूफ़ी अदब में फ़ीमेल सिम्बलिज़म रहेगा, जिसे हम शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह, बाबा भुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह, बाबा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह और चंद दीगर सूफ़िया कराम की नज़र से देखने की कोशिश करेंगे। आज के मेहमान के तारुफ़ से पहले मैं नाज़रीन आपसे गुजारिश करती चलूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में M&E फॉर्म मौजूद है। आप क्लिक करके अपना फ़ीडबैक दे सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से हमें आगाह कर सकते हैं। आज हमारे साथ इतरफ़ पाकिस्तान के सीनियर स्कॉलर जनाब प्यार अली ग़ुलाम हैदर मौजूद हैं। आप पिछले 35 साल से इतरफ़ के साथ वाबस्ता हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में अपनी मुदब्बिराना खिदमात सर अंजाम देते रहे हैं। आपको पंजाबी और सिंधी कलाम के अंदर ख़ास लगाव है। इसी तरह पंजाबी और सिंधी गायकी में भी आपका ज़ाती शौक़ मौजूद है। आपने सिंध यूनिवर्सिटी से इस्लामिक कल्चर्स में मास्टर्स किया है और इसी तरह इस्लामाबाद इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से अरबिक लिटरेचर में भी मास्टर किया है। 2007 में आपने लंदन से IWTP भी किया है। सर, मैं आपको आज की इस महफ़िल में खुशामदीद कहती हूँ। सूफ़िया कराम का कलाम एक बहुत ही गहरा समंदर है, जिसमें जितना ज़्यादा गौतज़न होते जाएं हमें उतने ही नायाब मोती मिलते जाते हैं। मुझे शाह नियाज़ का कलाम की एक सतर याद आती है, जिसमें आप फरमाते हैं, आलम असूरीन ज़ुहूर गिरफ्त अज़ हुज़ूरश बिसात नूर गिरफ्त, हमें आलम पुरस्त अज़ आवाज़ लेकिन दरहाए गोश खुद कुनबाज। यानी आप फरमाते हैं कि ये दुनिया उस आवाज़ से पैदा हुई है और उसका नूर हर तरफ फैल गया है और ये कायनात आवाज़ों से पुर है और उसे सुनने और समझने वाले कानों को खोलने की ज़रूरत है। सर, ये एक अजीम कलाम है जो सुनने वाले समझने वाले कारी पर बहुत गहरा असर छोड़ता है। इस कलाम की क्या बुनियादें रही होंगी, आप इसके बारे में हमें थोड़ा आगाह करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मेरा तारुफ़ करवाया। आपने समंदर की बात की तो यकीनन कि सूफ़ी तालीमात समंदर की मिसल है और उसमें मोती हैं परख रखने वाले और विज़डम रखने वाले लोगों के लिए। तो यकीनन सूफ़िया कराम के इस मार्फत से भरे समंदर की बुनियाद भी किसी समंदर पर ही होगी और वो ख़ास तौर पर मुस्लिम सूफ़िया कराम की तालीमात की बुनियाद उस कुरान हकीम के आफाकी इल्मी समंदर पर बुनियाद है और साथ ही साथ प्यारे नबी ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत और आपके अहादीस मुबारका पर जो है वो इनकी बुनियाद आपको नज़र आएगी। और इनके अलावा आइमा मुतहरीन के अक़वाल और आपकी जो सीरत है वो हैं और सहाबाए कराम की हयात तैयबा और आपके अक़वाल जो हैं वो मुस्लिम सूफ़िया कराम के तालीमात की बुनियाद जो है वो नज़र आएंगे। मिसाल के तौर पर कुरान पाक ही के पहलू को अगर हम देख लें तो हमें इंसान की खलकत जो है वो अम्र कुन के ज़ात के साथ जुड़ी हुई नज़र आती है कि इंसानी ज़ात जो है वो अल्लाह ताला के उस मुबारक हुक्म और अमर से वजूद में आई, जिसका ज़िक्र कुरान मजीद के अंदर इस तरह से है, व इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकुन। यानी कि वो किसी काम के करने का जब तय कर लेता है तो वो सिर्फ़ कुन यानी हो जा फरमा देता है और वो हो जाता है। तो ये इंसानी रूह जो उस अम्र खुदावंदी से खल्क़ में आई, खुदावंद आलम की उस रहमत और मोहब्बत के तुफ़ैल खल्क़ हुई, तो वो रूह इंसानी खल्क़ होने के बाद अहद अलस्त के साथ भी जुड़ी है और जिसका तज़किरा कुरान मजीद के अंदर बखूबी बयान फरमाया गया है कि अलस्तु बिरब्बिकुम, परवरदिगार आलम ने तमाम अरवाह से पूछा था कि क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूँ। कालू बला शहिदना, तमाम अरवाह ने यक ज़बां होकर जवाब दिया था कि हाँ आप हमारे परवरदिगार हैं और हम इसकी शहादत देते हैं, इसकी गवाही देते हैं। अब ये कौल अहद या अलस्त का कौल लेकर रूह जब इस
दुनिया के अंदर आई तो उसके लिए जो बुनियादी मकसद है, बुनियादी जो टारगेट है उसका, वो उस असल में वासिल होने का टारगेट है। और फिर बकौल सूफिया कराम के अल्लाह ताला के इस इरशाद के तहत कि वो रूह किस तरह से उस मंजिल को हासिल कर सकती है, तो कुरान मजीद के इस तसव्वुर के एतबार से कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम परवरदिगार ही से आए हैं और उसी ही तरफ हमें जाना है। तो इस रास्ते के शक्ल को या सूरत को सूफिया कराम ने अपनी तालीमात की बुनियाद करार दिया है। मिसाल के तौर पर अम्र कुन की बरक़ात से ही सूफिया कराम कहते हैं कि इंसान का मकाम जो है वो वज़े हुआ है, उसका तयन हुआ है। मिसाल के तौर पर मौजूदा दौर के एक सूफ़ी मुनश और दरवेश सिफत इंसान वासिफ़ अली वासिफ़ कहते हैं कि न मैं आया हूँ न लाया गया हूँ, मैं हर्फ़ कुन हूँ फरमाया गया हूँ। इसी तरह ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह अपने कलाम के अंदर इसी कुन की खलकत और अज़मत इंसानियत की तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं, कुन फ़यकुन तकल दी गले असा अज़लूं साफ़ ते सुथरे, असा आप कुरान असा आप आयात, असा आपे आप ते उतरे, दर्द मंदूं लगी जाग सानू असा फेर कदी नहीं सुतड़े, ग़ुलाम फ़रीदा दर्द मंदियां दे असा कुत्तियां दे भी कुतरे। पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह इसी तसव्वुर को बयान करते हैं और कुछ हस्तियों को गवाही के तौर पर भी जो है वो बयान करते हैं। फरमाते हैं, कुन फ़यकुन तक कल दी गले असा ओ तू अगे प्रीत लगाई, न तू मैं हर्फ निशान होंदा जदू दीती मीम गवाही, मेहर अली शाह दिल तायूं बैठा जद पिरत दोवानू आई। ये इशारा जो है वो सूफिया कराम के कलाम के अंदर नज़र आता है। और शाह अब्दुल लतीफ़ रहमतुल्लाह अलैह के कलाम में कौल अलस्त का इजहार जो है वो मारवी की ज़बानी शाह अब्दुल लतीफ़ कुछ इस तरह से करते हैं, अलस्तु बि रब्बिकुम जॾहिं कन पियोम, कालू भला क़ल्ब सी तॾहिं तित चयोम, तंहिं वेर कयोम वचन वेड़ी चनसी। शाह अब्दुल लतीफ़ फरमाते हैं मारवी की ज़बानी के, जब से मेरे कानों ने अलस्त का कौल सुना और उसे अपनी ज़ात का हिस्सा बना दिया, उस बंधन के साथ में जुड़ी हुई हूँ, आज भी उस पर कारबंद हूँ और मरते दम तक मैं इस पर कायम और दायम रहूँगी। तो ये बुनियाद जो है वो तालीमात की आपको नज़र आएगी। और अगर सूफिया कराम के लोक दास्तानों को अगर हम देख लें तो वो भी मारवी इसी फ़िक्र पर आपको नज़र आएगी, ससुई, सोहिनी माहिवाल, हीर और रांझा इसी फ़िक्र पर आपको नज़र आएंगी। बहुत खूब सर, बहुत खूब। यानी फ़ना फिल्लाह बका बिल्लाह के तसव्वुर को लेते हुए हमारे सूफिया कराम ने रब और अब्द के रिश्ते को बिला औरत और मर्द के फ़र्क से बालातर होकर बयान किया है, वहदत के तसव्वुर को बयान किया है। ऐसा ही नज़र आता है हमें तालीमात में भी। जी जी बिल्कुल, आपने बजा फरमाया। सूफिया कराम की जो कुरानी तालीमात है उसके मुताबिक वहदत की दुनिया में, रूह की दुनिया में इंसान में मुअन्नस और मुज़क्कर का कोई फ़र्क नहीं है। वहाँ महज परवरदिगार का अम्र है, उसकी ज़ात पाक है और रूहें उसी की ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाली खलकत है। ये जो मुअन्नस और मुज़क्कर का मामला है ये इस फ़िज़िकल दुनिया से है। इस दुनिया में आने के बाद जो है वो हम मुअन्नस और मुज़क्कर के अंदर तकसीम हुए हैं। हकीकत में इसका जो है वो तज़किरा इस तरह से मिलता है कि कुरान मजीद की सूरह निसा की पहली आयत के अंदर परवरदिगार आलम फरमाते हैं, जो सूफिया कराम के तालीमात का हिस्सा है, फरमाते हैं कि या अय्युहन्नास सुत्तकू व रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। वो नफ्स वाहिदा के अंदर रूहें एक हैं, इंसानी ज़ात जो है वो एक है। इस दुनियावी एतबार से जो है वो इनके अंदर तफरीक है। और फिर आप देख लें कि बरे सगीर के सूफिया कराम की तालीमात में जो औरत का सिंबल हमें नज़र आता है, जो उन्होंने वाफिर मिक़दार में इस्तेमाल किया, जिस पर कि आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। इससे पहले ज़रा हम अरबिक और पर्शियन लिटरेचर को भी देखते हुए जाएं, उनका जायज़ा लेते हुए जाएं। हमें एक चीज़ का फ़र्क नज़र आएगा, वो ये कि अरबिक और पर्शियन लिटरेचर के अंदर भी लोक दास्तानें हैं,
ان میں بھی جو ہے وہ اس قسم کی عشقیہ داستانیں اٹھا کر جو ہے وہ تعلیمات دینے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن وہاں آپ کو سالک یا راہ سلوک پر صوفیوں کی زبانی چلنے والا مرد نظر آتا ہے. مثال کے طور پر مجنوں ہے بالمقابل لیلا کے، اسی طرح سے جو ہے وہ فرہاد ہے بالمقابل شیریں کے. تو وہاں مرد جو ہے وہ آپ کو جستجو کرتے ہوئے سالک عاشق کی شکل میں نظر آئے گا، اور اس کی جو منزل ہے وہ عورت ہے، لیلا ہے، یا اسی طرح سے جو ہے وہ آپ کو شیرین کی شکل کے اندر نظر آئیں گے. سوائے ایک اسٹوری کے جو قرآن مجید سے اخذ کی گئی ہے، اور وہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بی بی زلیخا علیہ السلام، انہی کی جو داستان ہے. تو اس میں تو ایز اٹ از آپ ہی کا کردار ہے جو کہ قرآن مجید نے ایز اٹ از بیان کیا ہے. اس کے علاوہ جو پرشین اور صوفی لٹریچر کے اندر مرد اور عورت کا جو نقشہ پیش کیا گیا ہے، سالک مرد اور منزل جو ہے وہ عورت قرار دی گئی. بر صغیر کی تعلیمات مختلف ہیں. یہاں کے صوفیاء کرام نے عورت کو سالک قرار دیا ہے، عاشق قرار دیا ہے، جستجو کرنے والی، منزل کو پانے والی، اور مرد کو جو ہے وہ ان کا ہدف اور مرد کو محبوب کے درجے پر جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. تو یہ تصویر جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. بہت خوبصورت واقعی یہ بہت ہی انوکھی دنیا کا ایک سفر لگتا ہے جب ہم صوفیہ کرام کا کلام پڑھتے ہیں. تو جیسے آپ نے ذکر کیا کہ برصغیر کے صوفیہ نے سالک اور محبوب کے اس تصور کو پیش کیا ہے، تو کیا ان صوفیہ جن کے بارے میں ابھی ہم بات کر رہے ہیں، جیسے شاہ عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ، بابا بھلے شاہ اور غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پہلے بھی کیا کچھ صوفیاء نے اسی فیمیل کو ایز اے سمبل اپنے کلام کے اندر کچھ بیان کیا ہے اس حوالے سے؟ جی ہاں، آپ نے بڑا ہی اہم سوال کیا ہے. 13ویں صدی سے تعلق رکھنے والے ہمارے ایک عظیم صوفی بزرگ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ ہو کر گزرے ہیں. ان کی تو پورے کلام کے اندر آپ کو عورت کا یہ سمبل، عورت کی یہ تمثیل آپ کو وافر صورت میں مقدار میں نظر آئے گی. اور اس کے علاوہ ہمارے اسماعیلی دائی اور پیر، جن میں خاص طور پر سیدنا پیر صدر دین رحمۃ اللہ علیہ، ان کے کلام کے اندر اس کی جھلک نظر آئے گی. سیدنا پیر حسن کبیر دین رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنے کلام کے اندر اپنے مرشد کامل اور وقت کے امام کی محبت کے اندر اس تصور کو لازوال بنا دیا ہے. ہمیں یہ بے شک یہ تصویر جو ہے وہ ان کے تعلیمات کے اندر نظر آتی ہے. مثال کے طور پر سیدنا پیر صدر دین فرماتے ہیں کہ ایسا میں جانتی تو چلنے نہ دیتی رے پیا، میں چلتی تمہارے ساتھ. یہ تصور نظر آتا ہے کہ اس تڑپ اور محبت کے عکاسی کی شکل کے اعتبار سے. سیدنا پیر حسن کبیر دین رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے کلام کے اندر تو باقاعدہ آپ جو ہے وہ اس قدر ریگستانوں، مشکل راستوں سے، میدانی راستوں سے، پہاڑوں سے جو ہے وہ جستجو اور تگ و دو کرتے ہوئے نظر آئیں گے. وہ صورتحال آپ کے کلام کے اندر نظر آئے گی جو کہ ایز اٹ از مجھے بلے شاہ کی سسوئی، خواجہ غلام فرید کی سسوئی اور شاہ عبداللطیف کی سسوئی جو جستجو کرتے ہوئے نظر آتی ہے. تو یہ تصویر جو ہے وہ ہمیں ان کی تعلیمات کے اندر وافر مقدار کے اندر نظر آئے گی. امیر خسرو نے تو خود کو جو ہے وہ عورت کے سمبل میں بیان ہی کیا ہے. مثال کے طور پر فرماتے ہیں، کہوں کیسے سکیری موہ لاج لاگے، موہ پی کی نظریہ مار گئی. کیا بات ہے. میں نے لاج کا گھنگٹا کھول دیا، سیاں جیت گئے میں ہار گئی. دیکھو ایک اسپریچول کھیل کس طرح سے حجت کرنا اور اس قربت کے کا ٹیسٹ اور ذائقہ جو ہے وہ آپ کو اس کلام کے اندر نظر آتا ہے. تو بے شک آپ کے سوال کے مطابق کہ یہ سمبل جو ہے وہ بر صغیر کے صوفیہ کرام میں اس سے پہلے بھی موجود تھا. بہت خوبصورت، تھینک یو سو مچ. اسی حوالے سے ہمارے پاس ایک خوبصورت کلام امیر خسرو کا موجود ہے، اور ہم ایک بہت ہی اچھی آواز میں اسے محظوظ ہوں گے اور ہم اپنے ناظرین کے لیے بھی پیش کرتے ہیں. تلک سب چھین لی رے منہ سے نینا ملائی کے، چھاپ تلک سب چھین لی رے منہ سے نینا ملائی کے، 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 پات اگم
بات اگم کہہ دی نیرے منہ سے نینا ملائی کے پریم بھٹی کا مدھوا پلائی کے پریم بھٹی کا مدھوا پلائی کے متواری کر لی نیرے منہ سے نینا ملائی کے متواری کر لی نیرے منہ سے نینا ملائی کے چھاپ تلک سب چھین لی رے منہ سے نینا ملائی کے گوری گوری بھیا ہری ہری چوڑیاں ہری ہری چوڑیاں گوری گوری بھیا ہری ہری چوڑیاں بھیا پکڑ ہر لی نیرے منہ سے نینا ملائی کے بل بل جاؤں میں تورے رنگ رجوا بل بل جاؤں میں تورے رنگ رجوا اپنی سی کر دی نیرے منہ سے نینا ملائی کے اپنی سی کر دی نیرے منہ سے نینا ملائی کے خسرو نجام کے بل بل جائیے خسرو نجام کے بل بل جائیے موہ سہاگن کی نیرے منہ سے نینا ملائی کے بات عجب کہہ دی نیرے منہ سے نینا ملائی کے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ جتنا اچھا کلام اتنی ہی اچھی آواز میں ہمارے ساتھ نوشین نے شیئر کیا، جو ہماری ساتھی ہیں انہوں نے خاص طور پر یہ کلام ہمارے لیے تیار کیا ہے۔ سر یہ بہت ہی اہم نکات ہیں، اگر ہم دیکھتے ہیں تو معاشرے کی ثقافت کی عکاسی کرتے ہوئے کلام کے اندر وہ رنگ نظر آتا ہے، جیسے امیر خسرو کے اس کلام کے اندر گھنگٹا، سہاگن، چھاپ، تلک، یہ معاشرے کی عکاسی نہیں کرتے؟ بے شک دلہن کا کردار، اس کے ساتھ پھر تلک کا استعمال، یہ خاص طور پر برِ صغیر کی ٹریڈیشن کے اعتبار سے ایک تو مانگ بھرنے کا تلک بھی ہے، ایک راج تلک بھی ہے۔ تو مانگ بھرنے کے حساب سے یعنی اسے اپنا ساتھی بنا دینا، اپنا بنا لینا، اور راج تلک کی معنی ہے تخت پر بیٹھنے والا شہزادہ یا بادشاہ بنا دینا۔ تو اس میں اگر راج تلک کی کانٹیکس کو ہی لے لیں تو جتنی خودیاں ہیں، جتنی خودداری ہے انسان کی ذات کی، جتنی میں ہے، میں پناہ جو کچھ بھی ہے، وہ امیر خسرو کے مطابق کہ میں نے مٹا دیا ہے میرے مرشد کامل کی محبت کے اندر، میں نے ارپن کر دیا سب کو سب۔ تو یہ تصور جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، دلہن کا، برائڈ کا کنسپٹ ہمیں نظر آتا ہے۔ اسی طرح سے کہ عروسہ اور عرس، آپ نے بہت مشہور اصطلاح سنی ہوئی ہوگی، جو صوفیاء کرام کے سالانہ عرس ہوتے ہیں، عرس کی معنی بھی شادی کے ہی ہیں، یعنی ایک اسپریچول میرج، اسپریچول شادی جو ہے ایک روح کی آفاقی اس ذات پاک کے ساتھ، اس آفاقی عالم ارواح کے اس مرکز کے ساتھ جو ہے وہ، یا مرشد کامل کے ساتھ ان کی جو شادی ہے، اس کا تصور اس میں نظر آتا ہے۔ یقیناً سر، اور سر یہ تصورات ہر زمانے کی عکاسی کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ شاعری ہو، کلام ہو، صوفیانہ کلام ہو، خاص طور پر وہ اس معاشرے کی ان نکات کو ابھارتا ہے جو وہاں پر پنپ رہے ہوتے ہیں، وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شاعری ہر زمانے کا ایک ریفلیکشن دیتا ہے، آئینہ ہوتا ہے اس کا، اور وہ کچھ خاص واقعات اور کچھ خاص ہیپننگز کی وجہ سے وجود میں آتا ہے۔ تو اس ہمارے تصور کو، جو آج ہماری ڈسکشن کا نقطہ بھی ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا کویشچن کرنا چاہوں گی کہ اس زمانے کے سیاسی حالات کیا تھے، کیونکہ آبویسلی سیاسی حالات کا بھی ایک خاص امپیکٹ ہوتا ہے۔ تو آپ ہمارے ساتھ تھوڑا شیئر کریں گے کہ کون سا ایسا بیک گراؤنڈ تھا، وہ سیاق میں کیا چیزیں چل رہی تھی جس کی وجہ سے ہمارے سامنے یہ کلام کی یہ اتنی بڑی خصوصیت نظر آتی ہے؟ سیاق کے اگر گہرائی میں جائیں گے تو بہت وسیع ہوگا، لیکن میں مختصر خاص طور پر شاہ عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ
بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ غلام فرید جو کہ 17ویں اور 18ویں صدی سے جن کا تعلق ہے، ان سے پہلے کے جو موروثی حالات ہیں جن کے اثرات جو ہے وہ ان کی ہستیوں پر جو ہے وہ نمایاں نظر آئیں گے، ان کے کلام سے چھلکتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ان کے جو پورا کلام کے اسٹرکچر ہے اس پر بھی جو ہے وہ موروثی حالات نظر آئیں گے۔ تو میں یہاں پر دو دانشوروں کے جنہوں نے شاہ عبداللطیف پر تحقیق کی ہے اور خاص طور پر سندھ اور پنجاب کے جو موروثی حالات ہیں ان پر تبصرہ کیا ہے۔ ایک ان میں سے ایسٹ سورلے ہے اور دوسرے پیر حسام الدین راشدی۔ ان کے مطابق سندھ اور پنجاب کا خطہ باہر سے آئے ہوئے فاتحین کے لیے ایک راہ گزر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر کوئی شمال سے فاتح اگر اس خطے کے اندر داخل ہوا تو وہ سب سے پہلے پنجاب کے خطے کو اس نے فتح کیا، سندھ کو، اور ٹارگٹ ان کا دہلی ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح اگر کسی کا ٹارگٹ دہلی ہے اور وہ اگر سمندر کے راستے سے یہاں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو ہمارا یہ جو سندھ ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے، قبضہ کرتا ہے، اور پھر باقی ماندہ پنجاب سے ہوتے ہوئے دہلی تک جاتا ہے۔ ان فاتحین کی ایک لمبی فہرست ہے اور یہ مختلف ثقافتوں سے مختلف عقائد اپنے ساتھ لے کر اس خطے کے اندر آئے، جن کی اگر میں صرف مختصراً جملے عرض کروں تو محمد بن قاسم سے اس کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ 11ویں صدی میں پھر محمود غزنوی یہاں پر آئے ہیں، اور پھر اسی طرح سے نادر شاہ، احمد شاہ ابدالی اور ارغون ترخان، اور اسی طرح سے علاؤ الدین خلجی اور مغل جو اسی خطے پر آئے۔ اب ان کے آنے سے دو تین چیزیں جو ہے وہ اس علاقے کے اندر شدید متاثر ہوئی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ یہاں کا کلچر متاثر ہوا، باہر سے ان کے اوپر کلچر جو ہے وہ مسلط کرنے کی کوشش کی گئی۔ ان کے عقیدے کے اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے یہ خطہ بڑا متاثر ہوا۔ جو ہے وہ باہر کے لوگ اپنے پاور کی بنیاد پر اپنے عقائد کو جو ہے وہ مسلط کرنے کے لیے ایسی جو ہے وہ حقیقتیں جو ہے وہ یہاں پر رونما ہوئی، تو اس نے یہاں کی جو قومی جو وحدت تھی اس کو شدید متاثر کیا۔ ہندو مسلم کلیش آپس میں پیدا ہو گئے، اور دوسرے یہ کہ جو باہر سے آئے ہوئے جو حکمران تھے ان کا تعلق یہاں کے مقامی جو امراء تھے یا وزراء تھے فقط وہاں تک تھا۔ سطح پر جا کر، گراس روٹ لیول تک جا کر ان غریب مفلس لوگوں تک کا جو ہے وہ ان سے ان کے اتنے زیادہ تعلق نہیں رہے ہیں۔ تو وہ جو نچلا طبقہ تھا وہ شدید متاثر ہوا، اور اکثریتی طبقہ تھا، تو ان کو کس طرح سے جو ہے وہ تسلی چاہیے، ان کو کس طرح سے تشفی چاہیے، یہ ماحول پھر انہوں نے صوفیاء کرام نے جو ہے وہ اس رول میں اپنا رول پلے کیا۔ تو سر اس قدر ٹینس سچویشن تھی اگر دیکھا جائے، کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ بہت ہی سادہ لوگ، سمپل لوگ تھے، دیہی زندگی گزار رہے تھے اور آپس میں وحدت اور پیار محبت سے جی رہے تھے، تو جب اتنے سارے پریشرز ہم دیکھتے ہیں، اتنی ایسی صورتحال دیکھتے ہیں، تو اس صورتحال میں ان صوفیاء کرام کی کیا اسٹریٹجی رہی ہوگی، ان کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ کیونکہ ظاہری سی بات ہے، آپ نے کہا کہ ایک بڑا گروپ تھا ہمارے پاس عوام کا، تو ان کو کنسول کرنے کے لیے، ان کو تسلی دینے کے لیے اسٹریٹجی کیا تھی ان کے پاس؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس ٹینس ماحول کے اندر صوفیاء کرام نے شہد، شکر، مکھن، شیر و شکر جیسی اصطلاحات استعمال کرتے ہوئے یہاں کے مقامی جو لوگ تھے ان کی تشفی کے لیے ان کے دل کو جو ہے وہ ٹھنڈا کیا، ان کے آنکھوں کو ٹھنڈا کیا۔ ایک تصور تو یہ، دوسری ان لوگ داستانوں کو اٹھایا جو کامن تھی یہاں پر، ہندو مسلم دونوں معاشروں کے اندر کامن تھی، اور جو ان کو سکھ، عیسائی، مسلم، ہندو، ان سے ماورا انسان کے پلیٹ فارم پر یکجا کرنے والی تھی۔ تو اس کانٹیکس میں انہوں نے جو ہے وہ ان چیزوں کو لیا۔ اور تیسرے جو غریب مفلس اور غلامانہ ذہن میں جو صدیوں جنہوں نے زندگی گزاری ہے، اس کو غلامی سے نکالنے کے لیے، ان لوگوں کو ان جگانے کی خاطر جو ہے وہ ان داستانوں کے اندر وہ انقلابی روح پھونکتے ہوئے ان کو بلند و بالا رتبے تک جو ہے وہ لے جانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ سر جیسے آپ نے کہا کہ ان صوفیاء کرام نے
لوک داستانوں کو ایز اے ٹول بھی استعمال کیا تاکہ وہ لوگوں کو کنسول کر سکیں، ان کی بات ان کی زبان میں استعمال کی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ صوفیہ کرام کا کلام جن لوک داستانوں سے بھرپور ہے اس نے لوگوں کی زندگیوں پر بہت اثر ڈالا ہے. چاہے ہم ظاہری حوالوں سے دیکھیں یا ہم باطنی حوالوں سے دیکھیں تو ہمارے پاس بہت ساری لوک داستانیں موجود ہیں. ہم چاہیں گے کہ ہم اپنے ناظرین کے ساتھ بھی یہ شیئر کریں. آپ اگر ہمیں کچھ داستانوں کے بارے میں آگاہ کریں کہ کس طرح فیمیل کے سمبل کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے لوگوں کے اندر اویئرنیس اور ان کے اندر مختلف امید اور الگ طریقے کے پیغامات پہنچائے. صوفیہ کرام کے خاص طور پر ان عظیم ہستیوں کے توسط سے جن میں شاہ عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ، بابا بلے شاہ اور خواجہ غلام فرید کے کلام کے اندر آپ کو وہ لوک داستانیں جن کو 2-3 جن پر آج ہم تبصرہ کرنے جا رہے ہیں. خاص طور پر شاہ عبداللطیف کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں گے تو آپ کے کلام کے متعلق دانشوروں نے کہا کہ آپ کے 30 سروں میں سے 28 سروں میں عورت کا تذکرہ ہے، عورت کی مثالیں بیان کی گئی ہیں. لیکن خاص طور پر ان میں 7 سورمیوں کو شاہ عبداللطیف نے ہائی لائٹ کیا ہے، ان کو اپنے سورمی کی صورت میں بہادر عورت کی شکل دی ہے، نام دیا ہے، ان کو اپنی ہیروئنز بنایا ہے، ہیرو بنا کر دنیا کے اندر پیش کیا ہے اور لوگوں کے لیے ایک مثال قائم کی ہے کہ ایک کمزور صنف عورت جو ہے وہ یہ بڑے بڑے کارنامے کر سکتی ہے تو عام انسان کیوں نہیں کر سکتا ہے. تو یہ آپ کو تصور جو ہے وہ بابا بلے شاہ کے کلام میں بھی نظر آئے گا، خواجہ غلام فرید کے تصور میں بھی نظر آئے گا. مثال کے طور پر شاہ عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ نے ماروی کی مثال لی ہے. تو ماروی ایک تھر پار کر کے ایک چھوٹے سے دیہات میں ایک گاؤں میں رہنے والی حسن و جمال سے معمور ایک لڑکی اور اس کے حسن کے چرچے جو ہے وہ عمر کوٹ کے اس وقت کے عمر سمرو جو حکمران تھے ان کے کانوں تک پہنچی اور عمر سمرو کے دل میں ماروی کو دیکھنے اور ان سے ملنے کی خواہش ہوئی. تو وہ اپنے چند ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے کر جو ہے وہ ماروی کے گاؤں تک جا پہنچتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ ماروی جو ہے وہ سہیلیوں کے ساتھ کنویں پر آئے گی پانی بھرنے کے لیے. وہاں یہ گھات لگا کر بیٹھتا ہے اور جو ہی ماروی اپنی سہیلیوں کے ساتھ وہاں پانی بھرنے کے لیے آتی ہے تو عمر سمرو جو ہے وہ خود کو ایک پیاسا ظاہر کرتے ہوئے مسافر ان سے پانی کی مانگ کرتا ہے اور ماروی اسے جو ہی پانی پلانے کے لیے گھگری اٹھا کر پانی دینے لگتی ہے تو عمر سمرو وہیں ماروی کو جو ہے وہ پکڑ لیتا ہے، اسے اٹھا لیتا ہے اور اپنے تیز ترین اونٹ پر سوار کرتے ہوئے اسے سیدھا عمر کوٹ کے قلعے کے اندر آ کر قید کر دیتا ہے. وہاں لانے کے بعد عمر ماروی کو جو ہے وہ اب شادی کے آفر دیتا ہے اور اس کے سامنے ہیرے جواہرات محل محلات کی لالچیں اس کے سامنے رکھتا ہے، اس کو اپنی مہارانی بنانے کے وعدے وعید کرتا ہے. لیکن ماروی چونکہ وہاں ایک مقامی رشتہ دار کے ساتھ اس کی منگنی ہو چکی ہوتی ہے اور ماروی وہ عورت ہے کہ جو اپنے ثقافت اور کلچر کی پاسدار ہے، سختی سے عمل کرنے والی ہے اور سادہ لو عورت ہے. تو اس نے جو ہے وہ عمر کے ان تمام تر آفرز جو تھیں ان کو ٹھکرا دیا، بلکہ نہ صرف ٹھکرایا بلکہ ان کے اگینسٹ کھڑی ہو گئی بقول شاہ عبداللطیف کے اور اپنے دلائل جو ہے وہ دینا شروع کر دیے اور خود اپنی ذات کے اندر گھلنے لگی، رونے لگی. تو یہ حالت دیکھتے ہوئے عمر سے رہا نہیں گیا اور اس سے پچھتاوا ہوا کہ مجھ سے غلط کام ہوا ہے. اس نے ماروی سے معافی مانگی اور اس کے رشتہ داروں کو کہلوا بھیجا کہ آپ ماروی کو لے جاؤ. اس طرح ماروی کو اپنے ملیر روانہ کر دیا. بظاہر یہ ایک سمپل سی کہانی اس طرح سے نظر آتی ہے مختصر صورت میں، لیکن اس کے جو باطینی پہلو ہیں جن کی طرف شاہ عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ، بابا بلے شاہ کے کلام کے جو پرخ رکھنے والے دانشور ہیں ان کے بقول ماروی سے مراد وہ روح ہے جو کہ ملیر میں رہتی تھی، مطلب کہ عالم ارواح میں بڑے سکون کے ساتھ، امن کے ساتھ زندگی بسر کرتی تھی. جب اس روح کو اپنے اصل سے جدا کرتے ہوئے، اپنے وطن سے جدا کر کے یہاں لایا گیا تو وہ بے چین ہو گئی اور اپنے وطن کو پہنچنے کے لیے جو ہے وہ تگ و دو کرنے لگی. تو ماروی روح کی مثل ہے اور عمر جو ہے وہ نفس لوامہ کی علامت ہے
کہ جو انسان کو مختلف قسم کی لالچیں دیتا ہے، اسے راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، یہ اس کی علامت کی صورت میں ہے۔ عمر کوٹ کا جو قلعہ جسے کہا جاتا ہے، کوٹ کہا جاتا ہے، اس سے مراد وجود ہے انسان کا یا یہ دنیا ہے جو انسان اس روح کے لیے جو ہے وہ ایک قلعے کی حیثیت رکھتی ہے، قید خانے کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو جب اس قلعے کو کوئی توڑتا ہے اور ماروی کی روح کی طرح جب عمر جو نفس لوامہ ہے اس کو جب ماروی فتح کرتی ہے، اسے آمادہ کر دیتی ہے، تو پھر وہ وہی روح جو نفس لوامہ اس کے لیے وسیلہ بن جاتا ہے اور اسے ملیر تک پہنچا دیتا ہے۔ کیا بات تو یہ جو ہے وہ سمبل ہمیں ماروی کی صورت کے اندر نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر ماروی کے اشعار کو شاہ عبداللطیف کی زبانی اگر ہم دیکھیں تو ای نہ مارن ریت جو سین مٹائن سونتے اچی عمر کوٹ میں اور کندس کان کریت پکھن جی پریت مارن سی نہ مٹیا۔ شاہ عبداللطیف فرماتے ہیں، ماروی کہتی ہے کہ یہ ہماری ٹریڈیشن ہی نہیں ہے کہ ہم مال و دولت پر اپنے رشتے ناتے قربان کریں یا ان کو تبدیل کر لیں، یہ ہماری ٹریڈیشن نہیں ہے۔ کیا بات ہے۔ تو یہ تصور جو ہے وہ آپ کو ماروی کی صورت کے اعتبار سے نظر آئے گا۔ محل کی عورتیں کہتی ہیں ماروی سے کہ دیکھو تو صحیح کہ آپ اتنی بڑی آفرز کو ٹھکرا رہی ہو جو عمر سمرو آپ کو دے رہا ہے، اگر ہم سے شادی کی بات کرے تو ہم تو فوراً ہاں کر دیں، اور تو ایک دیہات کی عورت کہاں کیا ہے تمہارے پاس، اور عمر بادشاہ تم پر اتنے مہربان ہیں۔ تو ماروی اس کے جواب میں شاہ عبداللطیف کی زبانی ان کے پیغام کے ذریعے سے ماروی جواب دیتی ہے کہ سپن ملا سیر سکھو سب سرتی ہوں سب مٹائی نیر رہن ابر آسرے۔ صدف کی مثال ماروی کہتی ہے کہ اس سے سیکھو میری سہیلیوں بہنوں۔ صدف کھارے پانی یعنی سمندر کے اندر رہتی ہے لیکن اس کا پانی نہیں لیتی۔ صدف جب جوان ہوتی ہے اپنے جوانی کے مرحلے پر پہنچتی ہے اور بارش کی موسم میں سطح پر تیر کر آتی ہے، کیا بات ہے، اور بارش کے قطروں کو اپنے اندر جذب کرتے ہوئے منہ بند کرتے ہوئے واپس گہرائی میں چلی جاتی ہے۔ اس سے کھارے پانی کی اس لیے ضرورت نہیں پڑتی کہ وہی جو قطرے اس نے لیے ہیں وہ آگے چل کر اس کے لیے انمول موتی بننے والے ہیں۔ تو ایک جب صدف سمندر میں رہتے ہوئے اس کے پانی کو قبول نہیں کرتی تو میں جو ملیر سے تعلق رکھنے والی ہوں میں عمر کو کیسے قبول کروں؟ کیا بات یہ ہے مثالیں آپ کو نظر آئیں۔ بہت خوب سر، بہت خوب۔ ایک کہانی مجھے بھی یاد آ رہی ہے سر، جو سسی کی کہانی ہے، بہت مشہور ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ سسی ایک برہمن کے گھر میں پیدا ہوئی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ برہمن نے جب اس کی جنم پتری نکالی تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑی ہو کر کسی مسلمان سے شادی کرے گی۔ تو سسی کا والد خوف کی وجہ سے اس کو ایک ٹوکرے میں بند کر کے پانی میں بہا دیتا ہے کہ مجھے اس کو نہیں اس طرح سے کرنا بڑے ہونے تک۔ اور پھر دیکھتے ہیں کہ سسی ایک دھوبی کے گھر پہ پرورش پاتی ہے، اور پھر کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دھوبی کے گھر پہ جب وہ بچی جوان ہوتی ہے تو اس کا جو ریلیشن شپ ہے، اس کی جو محبت کی داستان ہے، وہ ایک کیچ مکران کے شہزادے کے ساتھ ہو جاتا ہے جس کا نام پنل خان تھا۔ تو پنل کی محبت کے اندر ایک مشہور داستان ہم سنتے آئے ہیں، لیکن یہ بھی تکلیف دہ ایک بات سنتے آئے ہیں کہ ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے، ایک چھوٹی سی غفلت کی وجہ سے جو سسی ہے وہ خان پنل سے دور ہو جاتی ہے، اس کو کھو دیتی ہے۔ تو سر ہمارے صوفیہ کرام نے کس طرح سے اس کو اپنے کلام میں بیان کیا ہے، سسی کی اس کہانی کو، اس کی تکلیف کو، اس کی جو آہوازاری تھی، اس کو کس طرح سے لیتے ہیں بابا بھلے شاہ یا شاہ عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ؟ اگر اس کا ان کے کلام کو دیکھیں اور ان کے روحانی راز پر بھی اگر ہم تبصرہ کرتے ہوئے جائیں تو ہمیں نظر آئے گا۔ ایک تو آپ نے نقطہ بتا دیا کہ جو ان کی غفلت ہے، تو تمام صوفیہ نے تقریباً سسوئی کو مخاطب کرتے ہوئے یہ چیز ان کو یاد دہانی کروائی ہے کہ تیری نیند کی وجہ سے تجھ سے خان پنل جو ہے وہ گیا ہے۔ سسوئی اس روح کی مثال ہے کہ جو اپنے ازل کے ساتھ بڑی خوش ہے، اب اس مرکز کے ساتھ، اس محبوب کے ساتھ ایک ہے اور وہ لذتوں سے گزر رہی ہوتی ہے، لیکن اس کی ایک غفلت کی وجہ سے وہ مرحلہ ان سے چھوٹ جاتا ہے یا وہ مالک ان سے جدا ہو جاتا ہے۔ تو اب اس سسوئی کے پاس کیا رہتا ہے سوائے جدوجہد کے، تگو دو کے اور آہوزاری کے، گریہ وزاری کے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ سسوئی کے کلام کے زندگی کے اندر نظر آتی ہے۔ وہ روح جو مسلسل تگو دو کرتے ہوئے اس اپنی محبوب تک رسائی کے لیے کوششیں کرتی رہتی ہے۔ مثال کے طور پر شاہ عبداللطیف کے اس شعر کے اندر تمہیں انتہائی پیغام نظر آتا ہے
कि हलंदे हो त पुनल ॾे ऐं पेरें पंधु कंदियासि, पेरनि पंधु छॾियो त आऊं गोॾनि भर घिसंदियासि, गोॾनि घिसकणु छॾियो ऐं चेल भर चुरंदियासि, चेल चुरणु छॾियो त आऊं हथनि सी हलंदियासि, हथनि हलणु छॾियो त आऊं ठूंठनि भर ठणंदियासि, ठूंठनि ठणणु छॾियो त आऊं सीने भर सुरंदियासि, सीने सुरणु छॾियो त आऊं अखियुनि सी ईंदियासि, अखियुनि अचणु छॾियो त आऊं रूह भर रड़ंदियासि, पोइ मिलिया त मिलंदियासि न तो गोरी जान जतन था। क्या बात है। शाह अब्दुल लतीफ़ ने गोया कि अपने वजूद के मिसाल के ज़रिए से ये बताने की कोशिश की है कि तमाम तर जो मराहिल हैं, पाँव से लेकर घुटने से लेकर कमर, हाथ, कोहनियाँ, सीना, आँखों की पलकों के ज़रिए से उस तरफ जाने की जो है वो तहिया करना, और आखिर रूह के ज़रिए से जो है वो वहाँ तक रसाई की कोशिश करना, नहीं तो कुर्बान, क्या बात उसकी ज़ात पर कुर्बान का ये तस्वुर नज़र आता है। यानी वजूद के हर हिस्से को कुर्बान करते हुए वो वासिल होने की तमन्ना कर रहे हैं। तमन्ना करता है। और दूसरा ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद के कलाम में देखें तो उम्मीद, और शाह अब्दुल लतीफ़ के कलाम के अंदर भी है, लेकिन ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद भी इसी उम्मीद के हवाले से कि वो आएगा ज़रूर, मेरी मोहब्बत है तो ये मोहब्बत जो है एक तरफ़ा नहीं है, ये दो तरफ़ा है, मुझसे कहीं ज़्यादा परवरदिगार बंदों से मोहब्बत करता है, वो मालिक बंदों से मोहब्बत करता है। तो वो तसव्वुर जो है वो उसकी तरफ इशारा करते हुए ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद जो है वो अपने कलाम के अंदर कुछ बयान करते हैं। तो सर हम चाहेंगे कि आप ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह का कलाम थोड़ा गुनगुना कर हमारे साथ शेयर करें, जो उनकी आहवज़ारी को वो जिस तरह से डिपिक्ट कर रहे हैं। हालांकि मुझे गायकी मुझे नहीं आती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, जो सुने हुए रागनी है तो मैं उस एतबार से फरमाते हैं कि तती रो रो वाट निहारा कॾहिं सांवल मोड़ मुहारा तती रो रो वाट निहारा कॾहिं सांवल मोड़ मुहारा जंहिं कारण सो सख्ती झाओगी फिरां दुहागी देस बिरागी जींदे देखा सांवल सागी मिथीवा बाग बहारा कॾहिं सांवल मोर मुहारा यार बारो चल विसम सवलणा जींदे सांगे माड्यम थलड़ा यार बारो चल विसम सवलणा जेंदे सांगे माड्यम थलड़ा खान पुनलड़ा न कर कलड़ा तू संग साचांगे तो संग चांगे चारा कॾहिं सांवल मोड़ मुहार। बहुत खूब सर, बहुत खूब। आई थिंक हमारे नाजरीन भी इससे ज़रूर महजूज़ हुए होंगे। आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे से ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह का कलाम पेश किया। आई थिंक कलाम के अंदर भी ऑटोमेटिकली एक फ़ील आ रहा है, उसके इजहार का एक इजहार हो रहा है, उनकी जो तकलीफ़ का इजहार हो रहा है। सर इसी तरह की एक और कहानी भी हमारे पास सोहनी के हवाले से, सोहनी और माहिवाल की भी है कि कुमार के घर में जन्म लेने वाली सोहनी है, जैसे नाम है वैसे हसीन और जमील है। और बुखारा का एक बहुत बड़ा व्यापारी इज़्ज़त बेग जो बर्तन लेने के लिए यहाँ आता है और सोहनी को देखते हुए अपना दिल हार बैठता है और जितने बर्तन हैं वो उनसे ख़रीदता चला जाता है। यहाँ जो है वो खैमा जन होने के बाद
اور جب اس کے پاس سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، سب کچھ لٹا دیتا ہے برتن خریدنے پر ہی، تو خود جو ہے وہ سوئینی کے والد کے پاس جا کر نوکر بن جاتا ہے اور اس کی بھینسیں چراتا ہے، جس کی وجہ سے اس پر نام مشہور ہوا ماہیوال۔ تو جب سوئینی اور ماہیوال کے اس محبت کی داستان جب آشکار ہوئی تو وہاں کی ٹریڈیشنل کلچر کے اعتبار سے ان کے والد نے جو ہے وہ سوئینی کی کسی اور شخص کے ساتھ شادی کر دی، ڈم جسے کہا جاتا ہے ہماری ٹریڈیشنز کے اعتبار سے۔ اگرچہ دانشوروں نے سندھ کے کانٹیکس کو مختلف انداز میں سوئینی بیان کی ہے اور پنجاب کے کانٹیکس میں مختلف انداز میں دی ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ اس کی شادی ہو جاتی ہے اور ماہیوال کو بھی اپنے گاؤں سے نکال دیا جاتا ہے، جو دریا پار اپنا ڈیرا جماتا ہے، اور سونی جو ہے وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتی ہے، تو رات کو گھڑا لے کر اس کے سہارے، چونکہ تیرنا نہیں آتا تو پکے گھڑے کو جو ہے وہ اس کے سہارے سے دریا میں کودتے ہوئے ہر رات کو ماہیوال سے ملنے جاتی ہے، اور جب زیادہ مشہور ہو جاتی ہے تو گھر والے بھی اس سے بیزار، ارد گرد کے لوگ تانے تن کے ان کو دینا، اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اس کی نند نے جو ہے وہ جس جگہ پر سونی گھڑا چھپاتی ہے وہ جگہ دیکھ لیتی ہے، اور اس نے یہ چال چلی کہ اس پکے گھڑی کی جگہ پر کچا گھڑا رکھ دیا جائے، اور اس نے کچا گھڑا رکھ دیا اس جگہ پر، اور رات کے اندھیرے میں جب سونی اسی مستی میں گھڑے کو اٹھا کر دریا کے حوالے ہوئی، اور آدھے دریا تک جو ہے وہ لہروں میں وہ کچا گھڑا جب گھلنے لگا اور ڈوبنے لگی سونی، تو اپنے ماہیوال کو پکارنے لگی جو کنارے پر اس کا انتظار کر رہا تھا، اور ماہیوال نے بھی جب دیکھا کہ سونی جو ہے وہ ڈوب رہی ہے تو اس نے بھی چھلانگ لگا دی، اور وہ دونوں ایک ہوتے ہوئے وہیں انہوں نے جان دے دی۔ اب شاہ لطیف کی زبانی اگر ہم دیکھیں اور دیگر صوفیہ کے اعتبار سے دیکھیں، اور جو ان کے دانشور جنہوں نے اس کے روحانی راز کو بیان کیا ہے ان کی تحت اگر ان کو دیکھنے کی کوشش کریں تو ہمارے سامنے یہ حقیقت کھل جائے گی۔ شاہ لطیف کہتے ہیں کہ تراں تا مراں وراں تا وے وطرو ہیئیں میں ہوتن جا اچن گھور گھڑا وچاں کییں وراں کندھی مجھو کارنی، تیرتی ہوں تو مرتی ہوں، تیرنا نہیں آتا، واپس جاتی ہوں تو زہر تیار ہے، گھر کے، خاندان کے، شوہر کے، سب کے تانے تن کے، اور تیسری بیمار ہو گئی ہوں اس کی محبت میں، اس کی محبت کی بیماری اندر میں جوش مارتی نظر آ رہی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ میرا محبوب جو ہے وہ مالک وہ کنارے پر کھڑا ہے، تو میں کس طرح سے لوٹوں، میں تو اسی طرف جاؤں گی۔ ڈاکٹر اینی میری شمل مسٹیکل ڈائمینشنز کے اندر اور پین اینڈ گریس کے اندر بھی اس سونی کا تبصرہ کرتے ہوئے اس کو بیان کرتی ہیں کہ جب سونی نے اپنے وجود کے گھڑے کو توڑا، گھڑے سے مراد وجود ہے سونی کا، جب اس سے جو ہے وہ آزاد ہوئی تب وہ اس معرفت کے منزل تک رسائی حاصل کی، اس اپنے مرشد کامل کے ساتھ ایک ہو گئی، اور دریا سے مراد وہ راستے میں آنے والی رکاوٹیں ہیں، مصائب ہیں، مشکلات ہیں جو ایک سالک کو راستے کے اندر درپیش ہوتے ہیں، جن کو عبور کرنا سونی کی شکل کے اعتبار سے نظر آتا ہے۔ بہت خوبصورت۔ سیم اسی کی شکل میں آپ کو جو ہے وہ ہیر اور رانجھا نظر آتی ہے۔ ہیر کی بھی جنگ سیال سے ان کا تعلق ہے، اور تخت ہزارے کا شہزادہ ہے رانجھا، اور وہ ہیر کے لیے آ کر جوگی بن کر، جوگی کا بیس اختیار کرتے ہوئے ہیر سے ملنے کے لیے آتا رہتا ہے۔ ہیر کی بھی شادی جو ہے وہ بجائے رانجھا کے ان کے اپنے قبیلے کے ساتھ جو ہے وہ کر دی جاتی ہے، کسی اور فرد کے ساتھ، اور ہیر کے ذہن، وہم گمان، ان کی فکر، ہر چیز پر جو ہے وہ رانجھا ان کے اوپر جو ہے وہ حاوی ہے۔ یعنی ہیر کو اس روح کی تشبیہ کی صورت میں دیکھا جا سکتا ہے صوفیہ کے کلام کے اندر، کہ جو وفا کی منزلتوں کو طے کرتے ہوئے اس فنا کی منزل تک جا کر پہنچتی ہے۔ یہ ہیر کی زندگی کے حوالے سے ہے، جو ذکرن کثیرہ کی علامت کی شکل میں، کہ جو صبح شام اٹھتے بیٹھتے جس کے خیالات پر جو ہے وہ رانجھن حاوی ہو، تو یہ ان کی ذات سے جو ہے وہ جھلکتا ہوا تصور ہمیں
نظر آتا ہے. جیسے یہ بھی فرمایا گیا تم ان شدی منتن شدم. جی بالکل اسی صورت میں، اور وہ رحمت کے اس سمندر میں، محبت کے سمندر میں ایک ہو جانے کا، ایک ہو جانے کے لیے. بہت خوب سر، بہت خوب. سر بابا بھولے شاہ کے کلام کے اندر اسی ہی رانجھا کی جو کیفیت ہے اس کو بہت اچھے سے بیان کیا گیا ہے، تو کیوں نہ ہم اپنے ناظرین کے ساتھ بھی اس کلام کو سنیں. تو ہم فرزند علی اسد کی آواز میں یہ کلام سنتے ہیں جو ہی رانجھا کی کیفیت کو بیان کر رہا ہے. رانجھا رانجھا کر دینی میں آپ رانجھا ہوئی، رانجھا رانجھا کر دینی میں آپ رانجھا ہوئی، سدونی میں نو دی دو رانجھا، سدونی میں نو دی دو رانجھا، ہیر ناکھو کوئی، رانجھا رانجھا کر دینی میں آپ رانجھا ہوئی، رانجھا رانجھا کر دینی میں آپ رانجھا ہوئی، رانجھا میں وچ میں رانجھے وچ غیر خیال نہ کوئی، رانجھا میں وچ میں رانجھے وچ غیر خیال نہ کوئی، میں نہیں ہوں آپ ہے اپنی آپ کرے دل جوئی، رانجھا رانجھا کر دینی میں آپ رانجھا ہوئی، رانجھا رانجھا کر دینی میں آپ رانجھا ہوئی، جو کچھ ساڈے اندر وسے ذات ساڈی سوئی، جو کچھ ساڈے اندر وسے ذات ساڈی سوئی، جس دے نال میں نیو لگایا، جس دے نال میں نیو لگایا، اوہ جیسی ہوئی، رانجھا رانجھا کر دینی میں آپ رانجھا ہوئی، رانجھا رانجھا کر دینی میں آپ رانجھا ہوئی، چٹی چادر لا سٹ کڑیے پین فقیر دی لوئی، چٹی چادر لا سٹ کڑیے پہن فقیر دی لوئی، چٹی چادر داغ لگے سی، چٹی چادر داغ لگے سی، لوئی داغ نہ کوئی، رانجھا رانجھا کر دینی میں آپ رانجھا ہوئی، رانجھا رانجھا کر دینی میں آپ رانجھا ہوئی، سدو مینو دی دو رانجھا ہیر ناکھو کوئی، رانجھا رانجھا کر دینی میں آپ رانجھا ہوئی، رانجھا رانجھا کر دینی میں آپ رانجھا ہوئی. بہت خوب سر. اس کا مطلب ہے کہ فیمیل سمبل کو استعمال کرتے ہوئے صوفیہ نے نہ صرف کہانیاں بیان کی ہیں بلکہ ملن اور جدائی کی ایک خوبصورت داستان محبت کی شکل میں بیان کی ہے. جی ہاں، اگر اس کو ان تمام تر لوک داستانوں کا اگر احاطہ کریں تو شاہ لطیف کے اس شعر کے توسط سے جس میں بھمرے اور کمل کے پھول کی محبت کی مثال دی گئی ہے کہ آفاقی روح کی علامت کے طور پر وہ بھمرا ہے جس کا آکاش سے تعلق ہے، اور کمل کا پھول جس کا پاتال سے تعلق ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں جو ہے وہ مدغم ہو جاتے ہیں، ایک ہو جاتے ہیں کہ بھمرا اس کی خوشبو میں ان کی پنکھڑیوں میں آ کر باہر نکل نہیں پاتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، پنکھڑیاں بند ہو جاتی ہیں اور بھمرا وہیں جو ہے وہ اپنی جان دے دیتا ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ کمل کا پھول بھی اسے اپنے جگر میں جگہ دیتے ہوئے خود بھی مرجھا کر
वहीं ख़त्म हो जाता है। शाह लतीफ़ कहता है ये एक तरफ़ा मोहब्बत नहीं है, दो तरफ़ा है। ये आफाक की ज़ात पाक से भी मोहब्बत ही है जो बरसती है और एक बंदे पर निछावर होती है। और बंदा जो है यहाँ का खाकी बंदा, वो भी अगर तमन्ना रखता है तो उसके ज़ात के साथ एक होने के लिए उनके पास जो है वो ये तसव्वुर मोहब्बत की सूरत के एतबार से नज़र आता है। बहुत खूब सर अगर आज की कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं और इन सूफिया कराम की तालीमात को देखते हैं, उनके कलाम के अंदर जो छुपे हुए मैसेजेस हैं उनको देखते हैं, और उन्होंने जिस तरह से फ़ीमेल को एज अ सिंबल इस्तेमाल किया है, तमसीलन इस्तेमाल किया है, इस कलाम से आज के कॉन्टेक्स्ट में हम क्या मैसेजेस लेकर जा सकते हैं? देख लें कि ज़िंदगी मसाइब और मुश्किलात का नाम है। चैलेंजेस इंसान की ज़िंदगी में बारहा आते रहते हैं, और ख़ास तौर पर आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर तो इसकी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। जो इंसान वो जो चैलेंजेस और मुश्किलात और मसाइब से जो है वो नबर्द आज़मा है, उनके लिए इन स्टोरीज़ के अंदर बहुत कुछ है सीखने के लिए। मारवी की तरह अगर वक्त के हुक्मरान के साथ भी टकरा जाए तो उससे शिकस्त दे सकती है। बड़े से बड़े चैलेंज के साथ भी इंसान अगर टकरा जाए तो उसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका मुकाबला करना चाहिए उसके रूबरू जाते हुए। ससुई की ज़िंदगी के अंदर जदोजहद और स्ट्रगल, कंटिन्यूस स्ट्रगल का पहलू जो है वो नज़र आता है। गफलत की गुंजाइश नहीं है, मुसलसल तगो-दो करना, तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। ये ससुई के रोल की सूरत के एतबार से। और इसी तरह से जो है वो सुईनी और सुईनी की शक्ल के एतबार से हीर की सूरत में अगर हम देखें तो हमें अपने असल में वासिल होने के लिए अगर आप पुख्ता इरादा कर लेते हैं तो आप मंजिल को पा सकते हैं। और इनकी कहानियों में एक और तसव्वुर भी हमें फ़ीमेल के तवज्जुह से हमें नज़र आता है जो इस रोल के सूरत में, वो ये है कि इंसान को अपने असल को कभी नहीं भूलना चाहिए। अब रूह की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी कभी फरामोश नहीं करना है। हमेशा ज़िक्र, फ़िक्र और उस आखरत के लिए अपना तोशा जमा करते रहना चाहिए। ये एक बुनियादी तौर पर चीज़ जो है वो हमें फरामोश नहीं करनी है। ख़ुद को पहचानना, अपनी ज़ात के अंदर छुपी हुई सलाहियतों का जो है वो अंदाज़ा लगाना, उनको खोज निकालना और उन सलाहियतों के तहत जो है वो अपने ज़ात का तयन करना और आगे बढ़ना, ये जो है वो इसमें तसव्वुर नज़र आता है। और सबसे बढ़कर ये कि औरत के किरदार को जो है वो और ज़्यादा बढ़ावा देना, इसलिए कि सबको मालूम है कि 60% जो है वो औरत और उनके बच्चों समेत जो है वो माशरे का 60% बनता है। तो अगर वो मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, और वो औरत भी ख़ुद को कमज़ोर सिर्फ न समझे वो अपनी ज़ात के तई, तो आप अंदाज़ा लगा लो कि माशरे पर कितना असर होगा। वो औरत जो कि पालनहार का रोल भी प्ले करती है माँ के रूप के अंदर, वो टीचर भी है, परवरिश करने वाले हैसियत में बेहतरीन टीचर की हैसियत रखती है, वो ख़ानदान को बनाने वाली है, वो कौम को बनाने वाली है। तो ये रोल जो है वो हमें औरत के रूप के एतबार से जो है वो नज़र आता है। और एक और जो स्पिरिचुअल डायमेंशन में जो सीखने की बात है वो ये है कि औरत जैसे राज़ी करने का गुर जानती है कि गिरयावज़ारी के रूप में, इबादत के रूप में, तो एक अब्द अपने मालिक को किस तरह से राज़ी करे, ये तसव्वुर भी हमें जो है वो इनकी ज़ात से जो है वो सीखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत ही ज़ख़ीम नॉलेज हमारे साथ शेयर किया है, और हमारे नाजरीन ने भी यकीनन इसको बहुत इन्जॉय किया होगा कि औरत का जो किरदार हमारे सूफिया कराम ने अपने कलाम के अंदर लिया है, उससे हमें बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे पैगामात, उम्मीद के, सब्र के, हिम्मत के और कोशिश के जो पैगामात मिलते हैं वो वाकई बेमिसाल हैं। आखिर में हम अपने नाज़रीन से दरख्वास्त करते हैं कि वो अपने कीमती आरा से हमें आगाह करें और अपनी कीमती आरा हमारे साथ शेयर करें ताकि हम अपने अगले प्रोग्राम्स के अंदर उस फ़ीडबैक को इनकॉर्पोरेट कर सकें। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।